अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कलमकार के साथ आपकी मेज़बान निसा अहमद हाजिर खिदमत है। नाजरीन, अशफाक अहमद साहब कहते हैं कि ये ठीक है कि आप गुलाब नहीं बन सकते, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप दूसरों के लिए कांटा बन जाएं। इस वक्त दुनिया में कई ऐसी शख्सियात मौजूद हैं कि जिन्होंने अपने काम की वजह से गुलाब की तरह काम किया है और पूरी दुनिया में महक रहे हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने कुछ इल्मी और अदबी शख्सियात को मदऊ किया है कि जिनका काम उनकी पहचान है। तो मैं तारुफ करवाना चाहूँगी। सबसे पहले हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब शमीम बाज़िल साहब। आप बुनियादी तौर पर एक मुसव्विर हैं, आप शायर भी हैं, नज़में कहते हैं, गज़ल गो शायर हैं। पाकिस्तान की कुछ फिल्म्स के लिए आपने नगमात भी तहरीर किए हैं। इसके अलावा मशहूर मौसीक़ार जनाब निसार बज़मी साहब के साथ आपको काम करने का मौका मिला है। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के लिए आपने ड्रामा सीरियल्स भी तहरीर किए हैं। तो हम अपने मौजूद मेहमान जनाब शमीम बाज़िल साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। बेहद शुक्रिया कि आज आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका भी शुक्रिया कि आपने मदद किया और अपनी बात कहने का हमें मौका दिया। जी हाँ, इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक नई मेहमान भी मौजूद हैं जो कि न्यू टैलेंट हैं, नबा हाशमी साहिबा। आप आर्टिकल्स लिखती हैं और मुख्तलिफ पाकिस्तान के बड़े जराइद और रसाइल में आपके आर्टिकल्स वक्तन फ़वक्तन छपते रहते हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग आपका शोबा है। बाकी तफसीलात हम उन्हीं से जानेंगे। तो हम अपने स्टूडियो में अपने न्यू टैलेंट नबा हाशमी साहिबा को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नबा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? तो बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आमद का कि आप आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। थैंक यू। तो मैं शमीम बाज़िल साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप माशाल्लाह आप गज़ल गो शायर भी हैं, आप नज़म भी कहते हैं, आप मुसव्विर भी हैं, आपका मौसीकी में भी काम रहा है। तो मुझे ये बताइए कि जैसे कि आपने तज़किरा किया, मैंने कहीं पढ़ा कि आपको जॉन आलिया साहब और शकील आदिलज़ादा साहब जैसी शख्सियात के साथ काम करने का मौका मिला। तो उनकी शख्सियात के साथ रहने का आपके ऊपर क्या असर हुआ, क्या असरात मुरतब हुआ? आपने बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ काम किया। उसमें एक बहुत बड़ा सवाल आपने बहुत पहले कर लिया, क्योंकि ये तो मेरे तजर्बे के बाद बहुत काफ़ी अरसे के बाद, क्योंकि मेरा तो बचपन से सफ़र है मुसव्विरी के लिए। और लेकिन ये है कि जब जॉन साहब के यहाँ मैंने उनका जो एक पर्चा था आलमी डाइजेस्ट के अंदर मैं इलस्ट्रेशन किया करता था उनके पर्चे में। अच्छा। तो मैंने 2 साल उनके साथ उनके पर्चे में काम किया, तो ये बड़ा एजाज़ मिला। वहाँ जो अदीब दानिश्वर आते थे वो खुद जॉन साहब मौजूद होते थे और दिन में उनके साथ बैठने का मौका मिलता था। तो इस शेरी ज़ौक़ जो है वहाँ से डेवलप होना शुरू हो गया, परवान चढ़ना शुरू हुआ। वहाँ से परवान चढ़ा और फिर, लेकिन वहाँ शायरी नहीं की थी मैं एज ए आर्टिस्ट ही। लेकिन जॉन साहब की एक बात जो मेरी ज़िंदगी को, जिसका कहते हैं कि धारा बदल दिया, वो उन्होंने कहा कि तुम ऑयल पेंटिंग की तरफ जाओ। अच्छा। तो तुम्हारी एनाटॉमी बहुत अच्छी है। तो तारीफ़ की उन्होंने मुझे और कहा कि पेन वर्क भी करते रहो लेकिन ऑयल पेंटिंग की तरफ चले जाओ, ताकि यह है कि तुम ज़्यादा काम कर सको। तो फिर मैंने ऑयल पेंटिंग की तरफ तवज्जो दी, क्योंकि जॉन साहब ने कहा था तो बस दिमाग उस तरफ चला गया। लेकिन फिर मैंने ऑयल पेंटिंग में बहुत काम किया बेइंतहा। मैंने उसमें अरब कल्चर पे, पाकिस्तान कल्चर पे भी काम किया और बेशुमार पेंटिंग्स बनाई। तो शमीम साहब, क्या घर का माहौल भी आपका अदबी था कि एक होता है कि बचपन से ही आपको पेरेंट्स आपके ऊपर तवज्जो देते हैं और फिर लिखने की तरफ रुझान होता है, किताबें पढ़ने का रुझान शुरू से ही बचपन से ही परवान चढ़ाया जाता है, तो घर का माहौल भी कुछ इसी तरह का था? देखिए, 2 तरह से होता है, या तो आपका घर का माहौल होता है या फिर ये होता है कि जहाँ आप काम करते हैं वहाँ का माहौल होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि मेरी ज़िंदगी पे जो असरात हैं, माँ बाप की दुआएँ शामिल हैं, लेकिन जो असरात हैं वो असातिज़ा के हैं, जिनमें अभी आपने 2 नाम लिए, जॉन साहब हैं, जिसमें शकील आदिलज़ादा साहब हैं, इनके साथ एच इकबाल साहब हैं जो जासूसी नावल निगार। मैंने उनके यहाँ अलिफ लैला डाइजेस्ट से आगाज़ किया था, बल्कि तो ये 84 की बात बता रहा हूँ। अच्छा। 80 से 84 तक मैं उनके साथ रहा, उनका पर्चे में काम किया। तो यहाँ सब शोरा कराम आते थे, वहाँ खां साहब भी आया करते थे, मेहंदी हसन खां साहब। अच्छा। तो वहाँ पर इनकी महफिलें जब जमती थी तो फिर वो मौसीकी का जो एक अंदर वो था तो वो भी परवान चढ़ने लगा। तो फिर बहरहाल एक लंबा सफ़र है, उसको मुख्तसर
وقت کے اندر بیان کرنا ذرا مشکل ہے. اب میں جان ایلیٹ صاحب کے حوالے سے بھی آپ سے مختصراً سے بات کروں گی اس کے بعد, چونکہ وہ میرے بہت ہی زیادہ پسندیدہ شاعر ہیں. تو گفتگو کا آغاز اب میں نبا آپ سے کروں گی کہ رخ آپ کی جانب موڑوں گی. مجھے بتائیے کہ کس طرح سے لکھنے کا شوق پیدا ہوا آپ کے اندر, آپ لکھنے کی جانب کس طرح سے آئیں؟ نسا, میں سب سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دی جو نیچرل بات ہے. بچپن سے ہم ایک چیز سنتے آ رہے تھے, جب تم یہ جانو گے جڑو گے تو جانو گے. اپنے انداز سے اپنے ساتھ سے بدل لو زمانہ. اسٹڈی کا شوق تھا. میں BCom + CA میں فائنلسٹ ہوں, چارٹرڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ میری اسٹڈی چل رہی ہے. ICMA پاکستان سے ہم ٹیچ بھی کر رہے ہیں پرائم منسٹر یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام میں. یعنی تدریس کے شعبے سے بھی آپ وابستہ ہیں؟ انڈر گریجویٹ اینڈ ماسٹر بھی اسٹوڈنٹ ہمارے یہاں ہوتے ہیں ICMA میں, جن کو پرائم منسٹر یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام جو گورنمنٹ کے سائڈ سے انٹروڈیوس کیا گیا ہے, اس میں ٹیچ کر رہی ہوں اسٹوڈنٹ کو. جہاں تک بات رہی آرٹیکل کے حوالے سے, تو آرٹیکل کا شوق اس طرح سے میرے پیدا ہوا کہ میرے مائنڈ میں ریسرچ ہوتے تھے. اچھا, تحقیق کی مائنڈ تھا میرا بچپن سے نا. اچھا, بچپن سے ہی آپ کو بہت زیادہ شوق ہے؟ شوق تھا ریسرچ کرنے کا, ٹھیک, کریز تھا مجھے ریسرچ کرنے کا. تو اسپیسیفکلی بچپن میں تو وہ آپ کا لیول اتنا ہائی نہیں ہوتا, تو بچپن میں آپ کن چیزوں پہ ریسرچ کیا کرتی تھی؟ بچپن میں ڈرامے دیکھتی تھی, فائٹنگ موویز دیکھتی تھی, ہارر موویز زیادہ دیکھا کرتی تھی, سسپینس دیکھا کرتی تھی. لو اسٹوری سے مجھے خدا واسطے کا بہر تھا. اس ٹائپ کے سیریل مجھے پسند نہیں تھے. بس وہ جو ڈرامے دیکھے, جب ہم اسکول کے ٹائم میں تھے تو اسٹار پلس بہت انٹروڈیوس تھا پاکستان میں. آن فرائیڈے حاتم, کھل جا سم سم, اس ٹائپ کے ڈرامے آتے تھے. تو پہلے تو میں وکرال اینڈ کپرال پہلے انہیں دیکھا کرتی تھی, پھر ان کے بارے میں سوچا کرتی تھی کہ یہ کتنا سچ ہے. اور خود میں ریسرچ کرتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ ڈفرینٹ فلم میں سوچا کرتی تھی کہ کیا اس میں ہر ایپیسوڈ تو ایسی نہیں ہوگی نا کہ سب فیک ہو, کچھ نہ کچھ تو ریئلزم کی طرف آ رہا ہوگا, نیچرل کوئی نہ کوئی چیز بتائی جا رہی ہوگی. اور ایسا ہی ہوتا تھا. میں پوائنٹ لکھ لیا کرتی تھی, تھوڑی دیر پتہ چلتا تھا کہ یہ مووی آئی ہے, امریکن مووی آئی ہے, اس میں بھی یہ چیز دکھائی. ہم کہتی تھی ہاں میرا ریسرچ صحیح ہے. تو وہاں سے مجھے اندازہ ہوا کہ میرا جو ہے 99% ایسٹیمیٹ صحیح جاتا ہے. اندازہ میں کر لیتی ہوں تو وہ بات سچ ہو جاتی. اس طرح سے بس اکاؤنٹس پڑھتے رہے CMA میں. تو لیبر کے سائڈ پہ جب میں نے اسٹڈی کی, جب انڈسٹری کا ایکسپیم, ہماری فیلڈ تو فائنینشیل مینجمنٹ ہے, اسٹریٹجک فائنینشیل مینجمنٹ, یو نو ویری ویل. اسی کے حوالے سے آپ کالمز لکھتی ہیں, آرٹیکل لکھتے ہیں. ٹھیک ہے نبا, گفتگو ہم آپ سے جاری رکھیں گے. شمیم صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بڑے مشہور شخصیات کے ساتھ آپ کو کام کرنے کا موقع ملا. موسیقی کے حوالے سے نثار بزمی صاحب کی آپ سرپرستی میں رہے, تو کیسا تجربہ رہا آپ کا ان کے ساتھ؟ نثار بزمی صاحب کے نام سے جو لوگ واقف ہیں وہ ان کے کام سے بھی واقف ہیں, ان کے مزاج سے بھی واقف ہیں. بزمی صاحب کا شاگرد ہونا ایک بہت مشکل کام ہے. اور ہم نے جب ہم آڈیشن کے لیے ان کے پاس گئے تھے تو میں اس وقت پینٹنگ کرتا تھا. اچھا. میں اپنی پینٹنگ لے کر گیا تھا ان کے پاس, تو بہت خوش ہوئے پینٹنگ دیکھ کے. تو کہنے لگے تم اچھے خاصے مصور ہو, تو یہ تم کیا کس چکر میں پڑ رہے ہو, تو یہ نہ کرو, اس میں بہت عجب طرح کی زندگی ہے یہاں کی. لیکن میں نے کہا نہیں بزمی صاحب مجھے سیکھنا ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ 1 ہفتے تک میرے پاس آؤ, میں لوگوں کو جو سکھاتا ہوں اس کو صرف دیکھو, اگر اس کے بعد بھی دل چاہے تو پھر. تو بہرحال یہ ہے کہ بہت تکلیف دہ عمل تھا وہ جو انتظار کا تھا. 1 ہفتے تک وہ لوگوں کو سکھاتے تھے. لیکن یہ بات میں یہ کہوں گا کہ بزمی صاحب جیسا استاد کسی کو مل جانا یہ میری قسمت ہے, میری خوش قسمتی کا, میری کہنا چاہیے کہ بلندی ہے اس کی کہ مجھے بزمی صاحب میسر ہوئے. لیکن اب لوگ اکثر کہتے ہیں کہ آپ بزمی صاحب کے شاگرد تھے تو آپ موسیقی میں سامنے کیوں نہیں آئے. تو یہ میں نے صرف اپنی ذات کے لیے سیکھا تھا, کیونکہ میں اندرونی طور پہ موسیقی سے وابستگی چاہتا تھا اور میں نے اپنے لیے سیکھا تھا. اس لیے میں کبھی اس کو میں نے کمرشل زندگی میں نہیں لے کر آیا. صرف خود گاتا ہوں, اپنے لیے گاتا ہوں. سیکھا میں نے سب kچھ ہے, کمپوزیشن بھی سیکھی ان سے, غزل گائیکی بھی سیکھی اور ٹھاٹ بھی سیکھے ان سے. تو علم ہے موسیقی کا بالکل, لیکن یہ ہے کہ اس کو کمرشلی کبھی یوز نہیں کیا. تو بہرحال یہ ہے کہ اشفاق احمد جیسے لوگ بھی ملے زندگی میں, بزمی صاحب جیسے لوگ بھی ملے, تو ان لوگوں نے ہماری زندگی کے دھارے بنائے ہیں اور ہماری راہیں متعین کی.
اور ہمیں جو آج ہم جو بھی نظر آ رہے ہیں، اگر میں 4-5 لوگ صرف اپنی زندگی کے سامنے رکھوں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مجھے بدل کے رکھ دیا. آج میں نے جتنا بھی کام کیا ہے، سیریل لکھے ہوں، شاعری کی ہو، پینٹنگز کی ہوں یا موسیقی میں کام کیا ہے، 4-5 لوگوں کے گرد ہے یہ سارا سلسلہ، اور وہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. شمیم صاحب، اچھا یہ بھی ہے، بڑے بوڑھے جو بچپن میں ہمیں بات سکھایا کرتے ہیں کہ صحبت انسان کی پہچان ہوتی ہے، تو یہ بات میرے خیال میں بالکل 110% درست ہے. آپ جس طرح کی شخصیات کے ساتھ بیٹھتے ہیں آپ کے اوپر بھی انہی کا رنگ چڑھ جاتا ہے. تو میرے خیال میں آپ کی خوش نصیبی رہی ہے کہ بڑے بڑے ناموں کے ساتھ آپ جڑے رہے ہیں اور زندگی کو آپ نے ایک طرز میں، جس طرز میں گزارا ہے، اس وقت آپ یہاں پہ موجود ہیں، آپ کی گفتگو سے بھی اندازہ ہو رہا ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ صحبت بہت... آپ نے بات کی اشفاق احمد صاحب کی، تو اشفاق احمد صاحب اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آدمی صحبت سے نہیں سیکھتا، آدمی طلب سے سیکھتا ہے. ارے واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ اپنے ایک پروگرام میں وہ موجود تھے تو وہاں انہوں نے بہت خوبصورت بات کی تھی کہ صحبت کی اگر آدمی صحبت سے سیکھ لیتا تو ابو جہل کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی، بے شک، لیکن علم نہیں حاصل ہو سکا. علم ان کو حاصل ہوا جن کو طلب تھی. تو بات یہی ہے کہ میں نے اندازہ یہی لگایا کہ اگر آپ کے اندر طلب نہیں ہے تو آپ کے سامنے کوئی بھی موجود ہو، آپ اسے نہیں سیکھ سکتے. آپ کی طلب آپ کو سکھاتی ہے. ٹھیک ہے. نبا، کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، کس طرح کی کتابیں پڑھنا آپ پسند کرتی ہیں؟ چونکہ اس وقت ایک باشعور معاشرے میں باشعور لوگوں کی بہت زیادہ کمی ہے، مطلب میں بے شعور کہوں تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو آپ کتابوں سے چونکہ محبت کرتی ہیں، لکھنا پسند ہے آپ کو، تو کس قسم کی کتابیں آپ کو پڑھنے کا شوق ہے؟ کتابیں جو ریئلٹی کی طرف، ریئلزم پہ، کوئی ایسا واقعہ ہو، کوئی ایسی چیز ڈیفائن ہو کہ وہ ریئلٹی بتا رہے ہو، انسان کو کچھ سکھا رہا ہو. میرا کبھی ایکسپیرینس نہیں رہا کسی ناول پڑھنے کا، لیکن جتنی تعریف میں نے عمیرہ احمد، آئی تھنک کوئی رائٹر ہوتی ہے، بہت میں نے ان کا نام سنا، بہت انفیکٹ کہ اسٹوڈنٹ بھی کلاس میں بریک ٹائم میں انہی کی ناول سن رہے. وہ ینگسٹرز کے لیے ایک آپ سمجھیں کہ بہت زیادہ موٹیویشن انداز میں لکھتی ہیں، وہ ہر قسم کے ٹاپک پہ قلم اٹھاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ ناولز وغیرہ پڑھنے کا آپ کو کوئی کبھی اتفاق نہیں ہوا، بس آج کل شوق چڑھ گیا ہے کہ لائف میں ٹائم نکال کے کبھی نہ کبھی تو عمیرہ احمد کا ایک آدھ ناول پڑھوں. جنت کے پتے، کچھ ایسی بات اسٹوڈنٹ کر رہے ہوتے ہیں کلاس میں، موسٹلی گرلس سے میں نے سنا. ادروائز میں اقبال کی جو پوئٹری ہے اس سے متاثر ہیں آپ؟ اس سے میں متاثر ہوں، بہت متاثر ہیں. بہت متاثر. شمیم صاحب، میں اقبال کا تذکرہ آیا میرے پروگرام میں، نارملی جب میں کرتی ہوں تو اقبال صاحب کا اور جان ایلیا صاحب کا تذکرہ ضرور آتا ہے. میں کہتی ہوں کہ شاید ان سے بڑا میں نے شاعر نہیں دیکھا. ایک لکھنے والے کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد بھی اس کی تحاریر زندہ رہتی ہیں. ان کی شاعری کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ اقبال صاحب کو کیا سمجھتے ہیں، کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ دو مختلف شخصیت ہیں. ابھی آپ نے جان صاحب کا ذکر کیا، تو جان صاحب ایک مختلف راستے کے، بلکہ وہ فکری سطح کے اوپر اور روحانی سطح کے اوپر ان کا جو کلام ہے، ان کا کلام یہ سمجھے کہ وہ جن مناظر پہ لکھتے ہیں وہ مناظر آپ دیکھ ہی نہیں سکتے. مطلب وہ بصارت کا کام نہیں ہے، وہ بصیرت کا کام ہے. تو جان صاحب کے مضامین اتنے شدید ہیں کہ اب تو آپ نے یہ بات بھی سنی ہوگی کہ جو سائیکولوجسٹ ہیں وہ اکثر جو ان کے پاس کیسز آتے ہیں تو وہ جان صاحب کے کلام سے متاثر بھی کیسز آئے ہیں ان کے پاس، اور انہوں نے منع بھی کیا ہے کہ ان کو جان صاحب کا کلام نہ پڑھنے دیں. وہ ایک جملہ مجھے ابھی یہاں یاد آ رہا ہے، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر آپ کو منٹو اور جان ایلیا پسند آنے لگے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا علاج اب ممکن نہیں رہا ہے. تو یہ بات ہے کہ ان کے ہاں جو شدتیں پائی جاتی ہیں وہ آپ کی جو مخفی جو محرومیاں ہیں، جو مسائل ہیں، ان پر انہوں نے بات کی ہے. تو جب جان صاحب اپنا شعر کہنے لگتے ہیں تو پھر کوئی بھی پڑھنے والا جو ہے اس کو اپنی محرومیاں نظر آنے لگتی ہیں اور وہ پھر پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ آئینے کی شکل میں سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر آپ کو اپنا آپ نظر آنے لگتا ہے، اپنے مسائل نظر آنے لگتے ہیں. تو اس وجہ سے جان صاحب جو ہے نا انتہائی تلخ شاعر کی حیثیت سے ہیں. کہتے ہیں لوگ کہ رومان، لیکن ان کا رومان بھی اتنا تلخ ہے اور اتنا کڑوا ہے. کڑوا کا لفظ ٹھیک ہے، چلیں کہہ سکتے ہیں واقعی کہ وہ ان کو پڑھنے کے لیے آپ کے اندر بہت سوجھ بوجھ چاہیے، بدلہ سنجی چاہیے، آپ کی جو ذہنی سطح ہے وہ بڑی بلند چاہیے، ورنہ آپ ان کے کلام سے لے نہیں سکتے کچھ جان صاحب کے ہاں، ورنہ آپ بکھر جائیں گے، کیونکہ وہ اتنے پھیلاؤ ہے ان کے ہاں
اور جتنے آپ کے اندر پھیلاؤ ہوگا آپ ان کی شاعری کو اتنا ہی زیادہ سمجھ سکیں گے. مجھے جان صاحب کا ایک جملہ بڑا پسند ہے، ویسے تو انہوں نے بہت ساری لائنیں لکھی ہیں، شعر و شاعری کی تو کیا ہی بات ہے. ان کا ایک جملہ مجھے بڑا انسپائر کیا جب میں نے فرسٹ ٹائم ان کا یہ جملہ پڑھا کہ کیا پردے نے پردہ داری کے علاوہ بھی کوئی اور کام کیا ہے. میں یہ جملے کے اندر اتنی اس کی گہرائی میں چلی گئی کہ آپ دیکھیں جملہ کتنے لفظوں کا ہے، لیکن اس کی جو گہرائی ہے نا وہ صرف وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو علمی اس سطح پہ موجود ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ جان صاحب کی جو نثر ہے نا، اگر آپ نے ان کی نثر پڑھی ہے، ان کی جو پہلی کتاب تھی شاید اس میں ان کی نثر موجود ہے، تو یہ اندازہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ نثر نگار بڑے ہیں یا شاعر بڑے ہیں. فلسفی اصل میں ان کا تو وہ تو فلسفہ لکھتے تھے، اور ظاہر ہے ان کا تو خاندان سارا فلسفے سے بھرا ہوا خاندان ہے پورا. تو جان صاحب نے جو نثر لکھی ہے وہ بھی بہت کمال لکھی ہے. اس نثر تک پہنچنا بھی بہت مشکل کام ہے. اقبال کے ہاں بھی فلسفہ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ہاں بتدریج تبدیلی آئی، لیکن جب وہ حب الوطنی کے اوپر آئے اور مسلمانوں کی حالت زار پہ جب انہوں نے لکھنا شروع کیا تو بالکل ان کے نظریات تبدیل ہو گئے. ان کی شاعری جو تھی بس پھر وہ ایک جوش خروش اور ایک آپ کے اندر موٹیویشن کے لیے ان کی جو اشعار تھے وہ استعمال ہونے لگے. آج بھی ممبر پہ بیٹھ کے لوگ بیٹھ کے ان کا شعر پڑھتے ہیں اور کہ آپ کی روح کو تسکین ملتی ہے ان کے اشعار سننے کے بعد. مسجدوں میں لوگ ممبر پہ بیٹھ کے جب علامہ اقبال کا شعر پڑھ کے آپ کی تبلیغ کرتے ہیں تو اس سے اندازہ کر لیجئے کہ ان کی فکری سطح کس کی سطح کے اوپر. تو اقبال تو بہرحال ایک بہت بڑا نام، اور جان صاحب کا آپ نے جو ایک جگہ نام لیا دونوں کا، تو دو مختلف سمتوں کے لوگ ہیں لیکن دونوں بہت بڑے. شاہین صاحب ہم گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھیں گے، بس اب ایک چھوٹے سے بریک کا ہمارے پاس وقت ہے. تو ناظرین آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے، ابھی ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.